टीन एजर्स में पिंपल्स निकलना, एक्नी होना। अगर एक्नी को दावत पे बुलाना है ना तो आप उसको मीठा दे। टीन एज एक्नी वाले को 18 to 20 ईयर्स पे ट्रीट करती हूँ ना तो उसकी रिकवरी ऐसे होती है। यही वो ट्रीटमेंट अगर मुझसे 30 साल के ऊपर आके करवाएगा कि जब उसके अम्मा या अब्बा कहें कि जब इसकी शादी की उम्र होगी ना तब करा लेंगे, वो उसको 10, 12, 13, 14 अनकंटिन्यू। छोटी छोटी बच्चियां मैं देखता हूँ उनके माथे पर, उनकी मोस्टेशेस पे बाल होते हैं जिस तरह 16, 17 के अंदर इट शुड वो कम होने चाहिए। अगर एक चीज अर्ली टाइम के अंदर डायग्नोज होके और ट्रीट हो जाएगी तो वो ज्यादा आपकी बॉडी को डैमेज नहीं करेगी। लेकिन अगर वही आप सस्टेन करके रखेंगे तो ऑब्वियसली लॉन्गर रन के अंदर वो आपकी बॉडी को डैमेज के अंदर लेके चली जाएगी। ग्रीन टी में भी कैफीन होती है। फीमेल्स जो कि किसी हार्मोनल सिंड्रोम के साथ जो है वो डील कर रही हैं, उनके लिए तो ये चीज बिल्कुल जहर की तरह है। कोई नहीं चाहता कि वो वक्त से पहले बूढ़ा हो या बूढ़ा लगे। वो रिंकल्स आ जाते हैं, कब्बे पड़ जाते हैं और माथे पे भी शिकन आपके हैबिट बन जाता है। तो ये एंटी एजिंग मेडिसिन ले लें। आपकी बॉडी का इतना बड़ा फंक्शनिंग सिस्टम है, आप एक कैप्सूल ले रहे हैं, हाउ आर यू सो श्योर कि इट्स गोना वर्क ऑन योर फेस? कितना पानी का इंटेक मुझे एक अच्छी स्किन को ग्लो दिखाने के लिए अगर आप कॉफी और चाय का इंटेक नहीं करते तो गर्मी के अंदर 10 से 12 ग्लास। 4 कप चाय जो है ना वो आपकी बॉडी से डिहाइड्रेट कर देता है 14 to 16 ग्लासेस ऑफ वाटर। फेस वॉश बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, सोप भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको एक एस्थेटिक फिजिशियन कैसे देखता है? फेस के ऊपर तो आप इस तरह का कोई केमिकल सोप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बालों पे सोप इस्तेमाल करना, शैम्पू इस्तेमाल करना, बालों की स्किन पे कोई फर्क पड़ता है? हमें होता है कि जिससे सबसे ज्यादा झाग बने ना वो वाला शैम्पू यूज अच्छा हो गया काम। ठीक है, हमें लगता है उससे ज्यादा सफाई हो रही है। ETV उर्दू में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद राना और हेल्थ पॉडकास्ट सीरीज में हम आपके साथ लाएंगे बहुत सारे एक्सपर्ट्स। और इन एक्सपर्ट्स में आज जो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर महानूर रियाज खान, एस्थेटिक फिजिशियन हैं। एक मिथ ब्रेकर सेशन होने जा रहा है आपकी स्किन के हवाले से। हमें गोरा होने का बहुत शौक है, हर चीज़ हम अप्लाई कर लेते हैं किसी से कुछ भी सुन के, और कौन सी चीज़ें बहुत डेंजरस हैं उनको आपने अप्लाई नहीं करना, कौन सी चीज़ें घर पे घरेलू टोटकों के साथ हम अप्लाई कर सकते हैं, सारे सवालात और आपके आने वाले तमाम DMs जो हम तक रिसीव हुए कि आपके लिए ये भी पूछा जाए, वो सब मैं डॉक्टर साहबा के सामने रखूँगा। सबसे पहले डॉक्टर महानूर रियाज खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। डॉक्टर साहबा, ये जो स्किन का मसला है ये हर एज का मसला है और बच्चों को भी आजकल तो बहुत शौक है, और मैं देखता हूँ कि टीनेजर्स भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या अपने किसी भी फंक्शंस पे बहुत तैयार होके जा रहे होते हैं। लेकिन हम स्किन को सिर्फ और सिर्फ तैयारी के वर्ड के साथ जोड़ते हुए फेस के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन स्किन का जो वर्ड है ये एक बड़ा ब्रॉडर है। इसको एक डॉक्टर, एक एस्थेटिक फिजिशियन कैसे एक्सप्लेन करता है कि स्किन में क्या क्या कुछ आता है, ताकि जब हम इन पे अप्लाई करें तो उनको अप्लाई करने के प्रोसेस या प्रोसीजर्स भी उसके अकॉर्डिंगली शायद डिफरेंट होते हैं। अच्छा, बेसिकली स्किन जो है ना वो देखें आपका सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो है बॉडी का, ठीक है। एंड ऑब्वियसली उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते, स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि हमने एक स्पेसिफिक चीज़ जो है वो एक कर ली तो वो जो है वो फुलफिल हो जाएगी। और ऑब्वियसली स्किन हर किसी की जो है वो डिफरेंट भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन है हमारे पास। उसमें नॉर्मल है, ड्राई है या ऑयली है, कम्बिनेशन है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। एंड ऑब्वियसली इन डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट रिजीम को जो है वो हमने फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपकी स्किन पे एक चीज़ सूट कर रही है तो वो दूसरे की स्किन पे भी वही सूट कर रही हो। तो यही होता है, घर में एक क्रीम पड़ी है सब लगाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, घर में एक क्रीम पड़ी है सब लगाई जा रहे हैं, किसी ने कोई चीज़ बता दी है जो उसको सूट कर गई है तो वो लगता है कि जी हमें भी ये चीज़ सूट करेगी। तो ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर हर चीज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप है। अगर आप वो उसके टाइप के अकॉर्डिंगली नहीं कर रहे, कोई अगर ऑयली स्किन वाला बंदा जो है वो अगर ड्राई स्किन वाली प्रोडक्ट्स यूज करेगा तो उसके तो फेस पे एक्नी के दाने जो है वो भर जाएंगे पूरे मुंह पे, ठीक है, कॉमेडोन्स बनना शुरू हो जाएंगे। हम सुनते हैं, और ये देखें आपने कितना इंपॉर्टेंट बात की कि लोग अपने पर्स से, अपनी एक्सेसरीज से या अपनी लगाई हुई क्रीम दूसरे को ऑफर कर रहे हो। बिल्कुल। इसके साथ साथ अहमद एक और चीज़ ये है कि अगर हम इसमें ये देखें कि सीजन के अकॉर्डिंगली भी जो है वो प्रोडक्ट आपका चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी ही स्किन का प्रोडक्ट जो अगर आप फॉर एग्जांपल सर्दी में यूज़ कर रहे हैं तो वो गर्मी में भी सिमिलर यूज़ करेंगे तो वो तो आपकी स्किन को बेशक सूट करता है, बट स्टिल ऑब्वियसली वो वेदर के अकॉर्डिंगली सूट नहीं करता। तो इनमें हमें बेसिकली स्किन एक ब्रॉड जो है वो कैटेगरी है जिसके अंदर हमें सीज़न का भी ख्याल रखना है, टाइप का भी ख्याल रखना है, आपकी अंडरलाइंग डेफिशिएंसीज का भी ख्याल रखना है, आपके अंडरलाइंग जो फिजियोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उनके साथ भी जो कैटर करना है। क्योंकि जो भी आपके चेहरे पे या आपकी जिल्द के ऊपर नज़र आ रहा है, इट्स मोर ओवर रिलेटेड टू योर ओन हेल्थ कि आपकी जो है वो सेहत कैसी है।
اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر اگر آپ بہت اچھا بھی کوئی کریمیں لگا رہے ہیں, بہت اچھے بھی فیشیلس کروا رہے ہیں, دے ول ناٹ ورک کہ اگر آپ کی انڈر لائن ہیلتھ ٹھیک. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہم یہ سنتے ہیں اکثر کہ آپ جو اپلائی کرتے ہیں وہ نہیں ہوتے بلکہ جو آپ کھاتے ہیں اب وہ دکھتے ہیں. بالکل. تو اس کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کرتی ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ فار ایگزامپل بہت اچھا بھی کوئی موئسچرائزر لگا رہے ہیں, یا بہت اچھا آپ جو ہے وہ ہائیڈریشن ماسک لگا رہے ہیں, یا آپ ہائلورونک ایسڈ کی بوتل پورے منہ پہ ڈال رہے ہیں, تو اٹ از ناٹ ایکویلنٹ ٹو وٹ یو آر ڈرنکنگ. ٹھیک ہے نا, کیونکہ obviously جو سیلولر لیول پہ تو آپ کو چاہیے کہ پانی کا انٹیک زیادہ ہونا چاہیے. اگر پانی کا انٹیک اچھا ہے تو آپ کی obviously اسکن جو ہے وہ موئسٹ رہے گی, آپ کے سیلز جو ہیں وہ ہائیڈریٹڈ رہیں گے, اینڈ دے ول ریفلیکٹ اے گلوئی اینڈ بیٹر اسکن. ٹھیک ہے. سملرلی اگر ہم کہیں کہ ہم جی اپنے فیس کے اوپر پگمنٹیشن کے لیے کوجک ایسڈ لگا لیں, گلوٹاتھیون لگا لیں, یا ہم کوئی اسکاربک ایسڈ لگا لیں, دے ول ناٹ ورک اگر آپ کے آئرن لیول ٹھیک نہیں ہے. آئرن لیول ٹھیک ہوں گے تو گلو آئے گا, پگمنٹیشن آپ کی جائے گی. مطلب آپ کو ایک نارمل انسان پہلے ہونا ہے, بالکل, پھر کچھ آپ اوپر اپلائی کریں گے تو وہ اس کا کچھ ہوگا. لیکن ڈیفیشنسیز پہ تو ڈاکٹر صاحب ایک لمبی لسٹ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ظاہر اس پہ ایک دو کویشچن بھی میرے پاس آئے ہوئے ہیں. لیکن انٹیک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انٹیک میں آپ نے ڈرنکنگ کی بات کی, صرف پانی ہے کوئی بھی اور ہم ڈرنک لیتے ہیں, ہم کھانے میں اس ڈرنک میں چائے اور کافی نہیں شامل ہوتی. اچھا, میں تو کافی اس لیے بھی پیتا ہوں کہ بیلی فیٹس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو کچھ بہتر بھی دیکھتی ہے. آپ کو یہ, ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم جو پانی کا انٹیک ہے یا واٹر انٹیک ہے یا لیکوڈ انٹیک ہے اس کے اندر یہ بھی انکلوڈ کریں کہ ہم 4 کپ چائے بھی پیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن 4 کپ نہیں, 4 کپ چائے جو ہے نا وہ آپ کی باڈی سے ڈی ہائیڈریٹ کر دیتا ہے 14 to 16 گلاسز آف واٹر. او مائی گاڈ, تو چائے کے ساتھ پھر اتنے گلاس پانی کے بھی کمپنسیٹ ہوں گے. بالکل بالکل اتنے. اگر آپ 1 کپ چائے کا پی رہے ہیں یا کافی کا پی رہے ہیں تو یو ہیو ٹو کمپنسیٹ 4 گلاسز آف واٹر فار دیٹ. ٹھیک ہے, اور وہ کمپنسیشن ہے وہ اس میں کاؤنٹنگ میں نہیں ہے. اٹ از اپارٹ فرام جو آپ کو روز ڈیلی جو ہے 7 سے 8 گلاس پانی پینے چاہیے, اس کے ایڈیشن میں وہ چیز. ٹھیک, تو جیسے آپ نے کہا کہ اگر کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, تو ہمارے سیلولر لیول تک جا کر بالکل ہمیں واٹر جو ہے دیکھیں, آپ اس میں سمپل سی چیز دیکھیں احمد, کہ جب آپ چائے یا کافی پیتے ہیں تو نارملی آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو فیل ہوتا ہے. تو وہ ایکٹیو کیسے فیل ہوتا ہے کہ آپ کی جو میٹابولک ریٹ ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر کوئی بھی چیز بہت زیادہ چل رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر سے ایکسیسولی وہ بھی آپ کے پروسیس ہو رہا ہے, تو وہ آپ کی ڈی ہائیڈریٹ بھی ہو رہی ہے, ڈی نیچر ہو رہی ہے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں کافی کے سپ جو ہے نا وہ آرام سے لوں, کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے کافی فائدے سے زیادہ کہیں نہ کہیں اس کے نقصانات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. فائدے ہیں, یہ نہیں میں کہوں گی کہ یہ نقصان دہ ہے, لیکن دیکھیں ہر چیز جب ہم ایسا نہیں ہے کہ جس طرح اگر ہم نے کسی کا منہ لال دیکھ کے اپنے منہ پہ چپیڑ نہیں مارنی. اٹس بیسیکلی اگر کوئی لوگ جس طرح جم کے لیے یا ورک آؤٹ کے لیے بہت سارے لوگ بلیک کافی کا استعمال کرتے ہیں اور اس کا کوئی نقصان نہیں, لیکن یہ کہ آپ اس میں اس کو ایک آدھا کپ آپ لے سکتے ہیں, اس کے ساتھ آبویسلی آپ پانی کا انٹیک جب ورک آؤٹ کریں گے تو آپ نے آبویسلی زیادہ آپ نے پانی کا انٹیک کرنا ہے, اور اس کے ساتھ یہ کہ آپ نے وہ اس کی کوانٹٹی کو منیمل رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کو 5 یا 6 گلاس لیں اور بہت زیادہ ظاہر لیں, تو اس میں تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو نقصان دے گا فائدے کی بجائے. ٹھیک, میں ڈاکٹر صاحب یوں سمجھاؤں کہ کافی کا اسکن کو بہتر کرنے میں کردار کم ہے, بلکہ کافی پینے کے بعد آپ کو پانی سے اسکن کو بچانے کی ضرورت پڑے گی. بالکل بالکل. اچھا, ہم انٹیک کی بات کر رہے تھے. انٹیک میں چلیں کافی اور چائے بھی ڈسکس ہو گئی کہ ان کا تعلق اسکن یا کسی بھی چیز سے جوڑنا غیر مناسب ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ گرین ٹی لیتے ہیں, وہ آپ کا اسٹامک اچھا رکھتی ہے اور آپ کے سارے باڈی کے ہارمونز اور ان کو امپیکٹ کرتی ہے, وہ اسکن کو گلو کرتی ہے. گرین ٹی میں بھی کیفین ہوتی ہے, اینڈ اس میں بھی یہی سملر افیکٹ آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ گرین ٹی بہت لیتے ہیں, یہ گرم پانی بہت پیتے ہیں, جیسے ہم کورینز کی بات کرتے ہیں یا چائنیز کی بات کرتے ہیں, وہ گرم پانی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یا وہ نیوٹراسیوٹیکل والا پانی لیتے ہیں, یعنی کہ جس میں انہوں نے کوئی ہربس جو ہیں وہ ڈپ کی ہوئی ہیں یا سوک کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اسپیسیفکلی پتی والی جو چائے ہے وہ نہیں. بہت کچھ پتہ لگ رہا ہے بھائی, بہت کچھ پتہ لگ رہا ہے. یہ گرین ٹی پی کے ہم اپنی اسکنس کو دیکھنے چلے جاتے ہیں شیشے میں فوراً. فیمیلز جو کہ کسی ہارمونل سنڈروم کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہیں, ان کے لیے تو یہ چیز بالکل زہر کی طرح ہے. کیفین آپ کی جو ہے وہ جو کاربونیٹڈ ڈرنکس
چائے, کافی, گرین ٹی, یہ چاروں چیزیں اگر آپ اپنی انسولین ریزسٹنس ہے, آپ کو آپ کے اندر ہارمونل امبیلنس ہے, اور آپ کو آئرن ڈیفیشنسی ہے, جو کہ اب اگر ہم میجورٹی ہمارے پاس جو کلینک پہ پیشنٹ پریزنٹ کرتے ہیں ان میں یہ ایشوز ہیں, تو اگر آپ کو یہ ایشوز ہیں تو اور ان کے ساتھ آپ یہ چیزیں اپنی کوئٹ نہیں کرتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے باقی کسی چیز. تو آئی سم اپ دس ڈسکشن کہ ہم گرین ٹی, چائے یا کوئی بھی کیفین ڈرنک جو ہے, کیفینیٹڈ ڈرنک ہے, اس کا ہم استعمال کم کریں. کچھ لیا جا سکتا ہے, کچھ الاؤ کر دیں. بالکل. میں نے آپ کو پہلے کہا ایک چیز آپ نے اور بولی, کاربونیٹڈ ڈرنکس, وہ اسکن کو کیسے ڈیمیج کر سکتے ہیں؟ ایکسیسو شوگر ہے, اور آپ دیکھیں جتنے ایکنی پرون اسکن ہے یا ہارمونلی ٹریگرڈ اسکن ہے, اس کو سب سے زیادہ جو آپ کو پتہ ہے ایکنی جو ہے وہ ہمیشہ اسپائک کرتی ہے ود دا شوگر انٹیک, ٹھیک ہے, اور اوبیسلی اس کے اندر بہت زیادہ پروسیسڈ شوگر ہوتی ہے جو کہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ کے افیکٹ کرتی ہے اس کو. تو آپ نے اگر ایکنی کو دعوت پہ بلانا ہے نا تو آپ اس کو میٹھا دے دیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ نارملی دیکھیں گے کہ جس طرح کوئی ایونٹس آتے ہیں یا کچھ, تو نارملی ایک تو اسٹریس کی وجہ سے ٹریگر ہوتی ہے, دوسرا آپ کوئی بھی میٹھا زیادہ کھانا. ایکنی پہ تو میں نے الگ بات کرنی تھی, لیکن ایک ایڈوائس جو آپ سے مجھے مل رہی ہے فار دا آل پیپل جن کو ایکنی کے ایشوز ہیں, کہ وہ میٹھے کو فوراً چھوڑ دیں, کیونکہ ایکنی کی ریزنز اور ان پہ تو بعد میں جائیں گے. اٹس ون آف دا مین لیڈنگ ریزنز کہ جو آج کل بچے جنک فوڈ اور کافی لے رہے ہیں, اور جو کاربونیٹڈ ڈرنکس, شیکس, یہ چیزیں, اسموتھیز بنی ہوئی ہیں, ٹمبلرز اٹھائے ہوئے ہیں سارے دن بھر کے گھر سے آئے ہوئے ہیں. اچھا, یہیں سے ڈرنکس پہ ہی بات ہماری یہ بھی ہو رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ ڈرنکس بناتے ہیں گھر سے ڈیٹاکس کرنے کے لیے, یہ اسکن کو ڈیٹاکس کرتے ہیں, اور پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا یہ بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ؟ یہ اچھی ہیں, یہ آپ کی باڈی کو بیسک, میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہم سوکڈ اس کے اندر یوز کر رہے ہیں نا, نیوٹراسیوٹیکلس یوز کر رہے ہیں, یا ایون سوکڈ لیمن ہے آپ کا جو ہے وہ گرین منٹ ہے, یا آپ کا جو ہے وہ سونف ہے, یا کیوکمبر ہے, یہ آپ کے واٹر لیولس کو اور امپروو کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہائیڈریشن کانٹینٹ جو ہے وہ اس کا زیادہ امپروو کرتے ہیں. سو ہم یوں اب ایک بات پہ اتفاق ہم نے کر لیا کہ ڈیٹاکس ڈرنکس آر وہ لے سکتے ہیں, لیکن ڈیٹاکس ڈرنکس بنانے کا جو کمپوزیشن ہے وہ بھی سب کی مختلف ہے. کہیں کسی نے لیمن زیادہ ایڈ کیا ہوتا ہے, جنجر ایڈ کیا ہوتا ہے, یا اس میں کوئی اپنی طرف سے کوئی بھی جڑی بوٹی یا کچھ بھی ایڈ کر لیتے ہیں. بیسیکلی ہر بندے کے حساب سے ڈفرینٹ اس کو کیٹر کیا جاتا ہے. اگر کسی کو ہارمونس کا ایشو ہے اسپیسیفکلی, آلسو یہ دیکھیں اب جس طرح ہم اگر زیرہ کسی پانی میں سوک کر رہے ہیں, یا سنمن واٹر لے رہے ہیں, یا ہم لیمن واٹر لے رہے ہیں, یا ہم جو ہے وہ منٹ کا لے رہے ہیں, تو یہ سارے کنڈیشنز کے اکارڈنگلی ویری کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب اگر کسی کو اینڈوکرائنل کوئی ایشو ہے تو اس میں ڈفرینٹ ہے, اگر کسی کو ہارمونل ایشو ہے تو اس میں ڈفرینٹ ہے, کسی کو اگر انسولین ریزسٹنس ہے تو اس میں ڈفرینٹ ہے. نہیں, اس کو ہم نے اس طرح کرنا ہوتا ہے. اور آلسو دیکھیں اب جس طرح یہ بھی جو ہے جب آپ لیتے ہیں تو سم ٹائم جس طرح زیرا واٹر بہت سے لوگ لیتے ہیں ان کو ایکنی ہو جاتی ہے, کیونکہ اوبیسلی اس کے ساتھ آپ کا اگین میٹابولک ریٹ ہائی ہوتا ہے. تو میٹابولک ریٹ ہائی ہونے کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا, جس طرح لوگ عام زبان میں کہتے ہیں میدے میں گرمی ہو گئی, تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ گٹ ہیلتھ. اس پوڈ کاسٹ سیریز کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک تو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں, کنونشنل گھروں میں پہنچی ہوئی ہیں, کسی کا ایکسپیریمنٹ کسی پہ اپلائی کیا جا رہا ہے. مجھے آپ کی یہ ساری باتیں سن کے وہی پہلے سوال پہ ہم واپس آ رہے ہیں کہ ہماری جو اسکن ٹائپ ہوتی ہے یا ہمارا جو باڈی کا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق ہمیں جانا چاہیے. بٹ ایک عام آدمی اپنی اسکن کو کس طرح سے اسیس کر سکتا ہے کہ میری اسکن ٹائپ کیا ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں تو سب سے پہلے میں احمد, اس میں ہم آج کل کے اگر دور میں دیکھیں تو بہت سی چیزوں کے اوپر ہم ایکسیسولی اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا تو یہ خیال ہے, اور بہت سے ایسے جو کلینکس ہیں یا بہت سے جیسے اب ہمارے بھی ایون کلینک پہ ہم آن لائن فری کنسلٹیشن گائیڈ کرتے ہیں, اس میں ہم بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی اسکن ٹائپ کے اکارڈنگلی یہ چیزیں آپ پیرامیٹرز پرائرلی لے لیتے ہیں تو وہ آپ کو ٹریٹمنٹ کو جو ہے وہ امپروو کرنے میں یا آپ کی کنڈیشن کو بہتر کرنے میں ہیلپ کرے ڈائگنوسٹکلی. کیونکہ ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سی چیزوں میں خود ملٹیپل چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس کو اسیس نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ آپ کسی ظاہر سی بات ہے کہ پروفیشنل کی ہیلپ لیں, اور وہ آپ کو ایک آدھ دفعہ اگر گائیڈ کر دے گا تو دیکھیں وہ آپ کی پوری لائف لانگ آپ کی اسی طرح چیز چلتی رہے گی, ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کنسلٹنٹ سے جو ہے وہ اسے ایک دفعہ پوچھ لیں, ٹھیک ہے. دوسری یہ چیز کہ اگر آپ کی اسکن پہ جس طرح
کیونکہ ایک ریجن بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسپیسیفک, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ٹی زون آئلی ہوتا ہے, باقی ڈرائی ہوتا ہے. ٹی زون کس کو کہا جا رہا ہے؟ ٹی زون ہمارا یہ فور ہیڈ اینڈ نوز, فائن, ہاں یہ آئلی ہوتا ہے اکثر, زیادہ تر لوگوں کا یہ جو ہے وہ آئلی ہوتا ہے, اور باقی جو ہے وہ ڈرائی ہوتا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ اس میں ہمیں کمبینیشن فیکٹر یوز کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر کسی کی بالکل ڈرائی اسکن ہے تو پھر اس میں ہم موئسٹ یوز کریں گے, جو کہ بیسیکلی پیرابن بیسڈ یا جن کے اندر موئسچر کا کانٹینٹ زیادہ ہوگا. اگر کسی کی اسکن جو ہے وہ آئلی ہے تو آئلی اسکن کے لیے ہم جیل بیسڈ پروڈکٹس میں جائیں گے, تاکہ جو ہماری اسکن ہے وہ کلاگ نہ کرے, کریمی پروڈکٹس اس میں اوائڈ کریں گے. ٹھیک, ایک تو یہ بہت اچھی آپ نے گائیڈ لائنس دیں, میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کی اسکن ٹائپ اس میں ایڈریس ہو گئی. لیکن ہم جب اسکن پہ کچھ بھی اپلائی کرتے ہیں یا کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں تو بہت سارے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں جن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, اور شاید یہ ایک واحد وجہ ہے کہ ایک بیریئر ہے لوگوں کا آپ تک پہنچنے کا, کہ وہ اگر کوئی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ اور چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور اسکن پھر ایک سیکنڈری ایلیمنٹ ہو جاتا ہے. کون سے ٹیسٹ نارمل ہونے چاہیے اور کن ٹیسٹ کو ہم جج کر سکتے ہیں, یا سمپٹومیٹکلی ہم کیسے اسیس کر سکتے ہیں کہ وی آر نارمل؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایڈریس ہو جاتی ہیں کہ ایک نارمل بندے کے لیے کیا چیز جو ہے وہ کنسیڈر کرنی ضروری ہے. اگر تو دیکھیں آپ کے اچھا, ان میں یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں. آپ کو اگر ایک چیز کی ٹیسٹ نارملی ڈاکٹر اس لیے بھی کرواتے ہیں کہ پیشنٹ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا ہوتا. اب جیسے ہمارے پاس ہارمونس کے جو ہے وہ کنڈیشن کے ساتھ بہت ساری فیمیلز پریزنٹ کرتی ہیں. اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی ٹرنکل اوبیسٹی ہے, یعنی کہ پیٹ کے ارد گرد چربی زیادہ ہے, وزن زیادہ ہو رہا ہے کچھ ٹائم کے اندر, ٹھیک ہے, منہ پہ بال نکل رہے ہیں, سر کے بال گر رہے ہیں, آپ کی ایجنگ فیکٹر زیادہ لگ رہا ہے, یعنی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی 5 سے 6 مہینے کے اندر لگ رہا ہے کہ پہلے ایسا نہیں تھا, اب ایک دم سے ایسا ہو رہا ہے. تو یہ جو وہ سمٹمز ہیں جو کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے ہارمونس میں پرابلم ہے, اور ان کو ایڈریس کرنے کا سب سے امپورٹنٹ طریقہ احمد یہ ہے کہ آپ نے اپنا ویٹ مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اپنا ویٹ مینیج کرنا ہے, وہ پہلے بہت امپورٹنٹ ہے. دا ریزن فار اٹ از کہ دیٹ از گوئنگ ٹو ریگولیٹ آل دا ہارمونل کنسرنس. ٹھیک ہے, ہاں وہ آپ کا ایشو ریزالو ہو گیا, پھر آپ بے شک ڈاکٹر کے پاس جا کے جو صحیح پرابلمس رہ گئی ہیں ان کو ٹریٹ کرو. لیکن اگر آپ ان پرابلمس کے ساتھ وزٹ کر رہے ہیں, جیسے اگر ایک لڑکی ہے وہ لیزر کروا رہی ہے اور وہ اپنے باقی چیزوں کے اوپر ورک نہیں کر رہی, یعنی اس کا انسولین ریزسٹنس ہے, ویٹ نہیں لوز کر رہی, تو وہ پھر آپ سمجھیں کہ لائف لانگ لیزر کرواتی رہے گی. یہی وہ اگر اپنے اندر اس چیز کو امپروو کر لیتی ہے, ویٹ مینیج کر لیتی ہے, تو 3 to 4 سیشنز میں یہ ایشو ریزالو ہوتا ہے. تو بیسیکلی دا سیشنز آف دا ٹریٹمنٹ آر ڈپینڈنٹ اپون ہاؤ یو آر سنسیئر ود یور اون سیلف. اگر آپ اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں, آپ اپنے اوپر ورک کرنے کو نہیں تیار, اینڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو مہینے میں ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس نے ہمیں سب کچھ صحیح کرنا ہے, تو وہ 24 گھنٹے 30 دن آپ کے پاس نہیں ہے. 24 گھنٹے 30 دن آپ ہی اپنے پاس ہے, اور اپنے آپ کو اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو سالو دس. کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس جانے سے پہلا اسٹیپ آپ کی اپنی باڈی ہیلتھ ہے, آپ کا ویٹ ہے, آپ کا ڈیلی کا لائف اسٹائل ہے, اس کو اچھا کریں اور پھر کنسلٹیشن کے ساتھ جائیں. باڈی شیمنگ کے ہم اب دیکھیں کئی لوگ جس نے جو کام نہیں کرنا نا, وہ اس چیز کو کہے گا کہ میں اس چیز کے اندر ڈس ہارٹ ہو گیا, جبکہ دیکھیں آپ کے اپنے ہیلتھ کنسرنس بہت سارے. ویٹ گین ہوا ہے, آپ کو کولیسٹرول لیولز ریز ہو جائیں گے, آپ کا HbA1c ہائی ہو جائے گا, آپ کو ہارٹ کے ایشوز, آپ کو ڈائبٹک پری ڈائبٹک ہو جائیں گے آپ. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں کسی ڈاکٹر کے بینیفٹ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, اس کو آپ کے اپنے لائف اسٹائل کو ماڈیفائی کرنے میں اس کا کوئی پرسنل انٹرسٹ یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. اٹ از فار یور اون بینیفٹ کہ آپ اس چیز کو ٹھیک کریں. اچھا, مجھے ایک بات آپ کی اسی بات سے, کیونکہ اب وہ انٹیک پہ ہم چلے تو اس سے ہی چیزیں نکلنا شروع ہو گئیں. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اکثر ہمیں کوئی بھی ایشو ہوتا ہے, کوئی ایگزیما ہو گیا, کوئی خارش پڑ گئی, چمبل ہے, داد کہتے ہیں, یا مختلف طرح کے لوگ نیمز رکھتے ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ نیم کے پتوں سے آپ نہا لیں, یا اس نیم کے پتوں کو پی لیا جاتا ہے, تو اس سے آپ کا خون صاف ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کا خون گندا ہے, اس وجہ سے آپ کی اسکن کے اوپر ان کے اثرات آ رہے ہیں. تو بینگ اے ایستھیٹک فزیشین, ڈاکٹر, آپ اس بات کو کیسے دیکھتی ہیں, اور یہ افیکٹو ہے؟ دیکھیں, یہ بیسیکلی پرائر موڈ آف ٹریٹمنٹس تھے, ہم ان کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ پرانے زمانوں میں انہی چیزوں سے استعمال کر کے اور لوگ جو ہے وہ کیور کرتے تھے. لیکن کیونکہ پرانے زمانوں کے ساتھ ساتھ چیزیں ڈیٹ ہوتی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, مطلب اب جس طرح آپ دیکھیں اینٹی بایوٹکس بھی جو پہلے ورک کر جاتی تھی وہ اب نہیں ورک کرتی, کیونکہ ہماری باڈی ریزسٹنٹ ہو گئی ہے.
ٹھیک ہے نا. تو اب وہ شاید اتنا زیادہ افیکٹ نہ کرے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو جو بھی اسکن کی کنڈیشن ہے ادھر وہ بیکٹیریل ہے یا جو ہے وہ فنگل ہے. ٹھیک ہے. تو اب دونوں کو پہلے ہم نے وہ ڈائگنوز کرنا. اگر تو فنگل ہے تو اس میں ٹاپیکل فنگل جو کریمز ہیں وہ یوز کریں گے. اگر بیکٹیریل ہے تو اس میں ہم ٹاپیکل بیکٹیریل اینٹی بیکٹیریلس یوز کریں گے, اینٹی فنگل اینڈ اینٹی بیکٹیریل. بالکل ٹھیک. اب صرف یہیں پہ ڈفرینس آتا ہے کہ اگر ہم یہ چیزیں, اگر آپ بیکٹیریل والی آپ کو پرابلم ہے اسکن کی اور آپ اس پہ فنگل والی دوائی لگا رہے ہیں تو وہ کوئی فرق نہیں کرے. سملرلی اگر آپ کو فنگل ہے تو اس پہ بیکٹیریل کی ورک نہیں کرے گی. یہ چیز. دوسری, کئی ایسی پرابلمس ہیں کہ اگر وہ بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ یا پھیلے ہوئے نہیں ہیں جسم کے اندر تو وہ آپ کے ٹاپیکل ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سم ٹائم اگر وہ آپ کا اسپریڈ کر رہا ہے تو اس کے اندر پھر ہمیں آپ کو اورل بھی دینے پڑتے ہیں. اورل میں بھی اینٹی بیکٹیریل الگ دوائی ہوتی ہے اور اینٹی فنگل الگ دوائی ہوتی ہے. تو دونوں چیزوں کو بیسیکلی ہم نے. سو اگین وہی بات کہ ہم ڈائگنوز صحیح کریں پہلے اپنے اسکن ٹائپ, پھر اپنا جو ایشو ہے اور پھر اس کے اکارڈنگلی ٹریٹمنٹس مارکیٹ میں موجود ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہ اتنے ایکسپینسو ٹریٹمنٹس نہیں ہیں, لیکن ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر رائٹ ڈائگنوسس نہیں ہے تو پیشنٹ سفر بہت زیادہ کرتا ہے. اور آلسو جب ایک کنڈیشن دیکھیں ایک حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے نا تو وہ ٹریٹ کرنا اتنی مشکل ہوتا ہے. اب میرے پاس اس طرح کئی پیشنٹس آتے ہیں جن کو ایکنی کا پرابلم ہے, اگر ٹین ایج ایکنی ہے. اگر میں اس بچی کو یا بچے کو ٹین ایج ایکنی والے کو 18 to 20 ایئرس پہ ٹریٹ کرتی ہوں نا تو اس کی ریکوری ایسے ہوتی ہے. ٹھیک ٹھیک. دا ریزن فار اٹ از کہ ان کے ابھی ینگ بلڈ ہے, ایشوز کم ہے, ان کی جو سیل کی ریجنریٹ کرنے کی پاور ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہی وہ ٹریٹمنٹ اگر مجھ سے 30 سال کے اوپر آ کے کروائے گا کہ جب اس کے اماں یا ابا کہیں کہ جب اس کی شادی کی عمر ہوگی نا تب کرا لیں گے, تو وہی جو چیز اس کو 2 سے 3 سیشنز میں ٹھیک ہو جانی ہے وہ اس کو 10 12 13 14 انکنٹینیو. اچھا, ٹین ایجرز میں پمپلز نکلنا, ایکنی ہونا ایک ہارمونل کنسرن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. کیا یہ ہارمونل کنسرن ہے؟ پہلی بات یہ. اور دوسرا, کیا اس پہ لوگ اپلائی کر لیتے ہیں, لیمن اپلائی کر لیتے ہیں, بیسن اپلائی کر لیتے ہیں, گھر کے کوئی بھی چیزیں. اچھا, تو اگر کسی کو اس سے فائدہ ہوا ہو تو کیا فائدہ ہوا بھی ہو سکتا ہے کسی کو؟ دیکھیں احمد, اس میں بہت سے ایک یہ پرابلم ہے کہ کئی چیزیں تکے کے طور پہ بھی آپ کی اسکن کو ٹھیک کر دیتی ہیں. اچھا. لیکن وہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج بھی اتنا ہی کرتی ہیں. اب جو لیمن اپلائی کرنا, ہاں, اب لیمن کا پی ایچ جو ہے وہ obviously ہائیلی ایسیڈک ہے, آپ کی اسکن کے پی ایچ سے تو نہیں میچ کرتا وہ. تو جب وہ لگے گا تو وہ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ کو تھوڑی برائٹننگ یا بلیچنگ کا افیکٹ دے. ٹھیک. لیکن جیسے ہی وہ آپ نے وائٹامن سی کا ایک جو را فارم آپ نے لگا دی ہے, آپ چولہے کے آگے کھڑی ہوں گی, آپ سورج میں جائیں گی, آپ ایسے کسی بھی اسکن کو دیکھیں وہ چولہے میں سن میں جائے گی تو ریڈ ہو جائے گی. I see. ٹھیک ہے, ریڈ ہو جائے گی, اریٹیٹ ہوگی کیونکہ وہ تھننگ ہو جاتی ہے. اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا چبھ رہا ہے تو کچھ اثر کر رہا ہے. ہاں, نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اینڈ اسپیسیفکلی یہ بھی اور بلیچز بھی کسی دور میں ہم بھی لگا چکے. اب ہمارے پاس کئی جو ہے نا پیشنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں پارلر سے فیشیل کراتے ہیں تو منہ تو چمکتا ہے, وہ بلیچ جو لگا دیتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ اوور دا ٹائم, اور جیسے اس کا افیکٹ کم ہوتا ہے آپ کا کمپلیکشن اور ڈارک لگنے لگتا ہے بیکاز وہ آپ کی اپر لیئر کو ڈیمیج. اچھا, ایک گھروں میں بڑے آزمودہ نسخے ہوتے ہیں. میری اسکن ٹائپ ڈرائی ہے, اکثر سردیوں میں مجھے وہ اسکن پھٹ بھی جاتی ہے, اتنی ڈرائی ہو جاتی ہے. گلیسرین کو لیمن میں ڈال کے لگانے سے مجھے ایک رات میں فرق پڑ جاتا ہے. لیکن جو دوسری بات آپ نے کی نا کہ وہ اسکن کا کلر چینج ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ امپیکٹ آ جاتا ہے. تو گھروں کے جو ٹوٹکے اب اسکن ٹائپس پہ لوگ یوز کرتے ہیں, میں صرف جاننا ہی چاہتا ہوں کہ ہم اپٹن بھی اپلائی کرتے ہیں جب شادیوں کا ٹائم آتا ہے, یا ہم اسکن پہ ملائی بھی استعمال کر لیتے ہیں, دودھ کی, ملتانی مٹی یوز کر لیتے ہیں, مینی تھنگس, آلو کے قتلے لگا لیتے ہیں, وہ کھیرے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, شاید ہمیں اس سے اچھے لگ رہے ہوں گے. میں یہ کہتی ہوں کہ جس طرح کھیرے اگر لگا لیتے ہیں تو کوئی نہیں, وہ کولنگ افیکٹ دیتے ہیں, ان کا کوئی ان کے اندر کیمیکل نہیں ہے اتنا زیادہ کہ وہ آپ کو اریٹیٹ کریں. آلو اگر لگا لیتے ہیں تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے. جیسے ہم اسکن کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ گھریلو ٹوٹکے لوگ استعمال کرتے ہیں, تو اسکن میں اب ہماری جو اسکن ہیئر اسکن ہے, ہم اس کے اوپر بھی کچھ ایسی چیزیں اپلائی کرتے ہیں گھروں میں, جیسے پیاز کا پانی, ہاں, آئل, بہت ساری اس طرح کی چیزیں, کچھ آئل مکس کر کے. موسٹ آف دا ٹائم اٹس ناٹ دیٹ ورکیبل. بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جب آپ اس طرح کی کوئی بھی چیز لگاتے ہیں تو یو ڈو ایکسیسولی آپ اس کو مساج کرتے ہیں. تو مساج کرنے سے جو آپ کی ہیئر روٹس ہیں ان کو نیوٹریشن سپلائی جو ہے وہ زیادہ جاتی ہے, اینڈ وچ انکریزز دا بلڈ فلو,
اینڈ دا بلڈ فلو انکریز جو ہے وہ اس کا نیوٹرینٹ سپلائی فلفل کرتا ہے اور آپ کے اس کو امپروو کرتا ہے. یعنی کچھ لگائے بغیر بھی اگر ہم اگر آپ ایسے بھی مساج کریں گے تو یہ تو مساج از گڈ فار ہیئر. ہاں اچھا, بالوں کے لیے تو ابھی ہم اس میں بات کریں گے, انٹیک کا جو ہم نے ڈسکشن کی کہ ہمیں کیا لینا چاہیے اور کتنی چیزوں میں ریالٹی ہے, وہ آپ نے کافی ہمیں اس میں گائیڈ کیا. آگے چلتے ہیں. مجھے ایک چیز آپ سے بات میں ہی ڈسکس ہوئی کہ اینٹی ایجنگ, کوئی نہیں چاہتا کہ وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو یا بوڑھا لگے. وہ رنکلز آ جاتے ہیں, کوے پڑ جاتے ہیں اور ماتھے پہ بھی شکن آپ کے ہیبٹ بن جاتا ہے. تو اس اینٹی ایجنگ کو روکنے کے لیے مارکیٹ میں بہت سارے برانڈز میرے فیس بک پہ ہر وقت مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ لے لیں, کولاجن لے لیں, یا آپ یہ اینٹی ایجنگ میڈیسنز لے لیں. یہ کتنا ورک کرتی ہیں اور اس کا؟ احمد مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی باڈی کا اتنا بڑا فنکشننگ سسٹم ہے, آپ ایک کیپسول لے رہے ہیں, ہاؤ آر یو سو شیور کہ اٹس گونا ورک آن یور فیس ایگزیکٹلی اس جگہ پہ جہاں مجھے چاہیے؟ ہاں, یہ سوال مجھے میں نے خود بھی کافی دفعہ اپنے آپ سے کیا. کولاجن پاؤڈرز اتنے مشہور ہیں, وہ آپ لے رہے ہیں, تو کیسے آپ کو یہ شیورٹی؟ کولاجن پاؤڈر آپ لے رہے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ آپ کی کارٹلیجز کو جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا, آپ کی بونس کو مضبوط کرے گا, آپ کے کولاجن کو امپروو کرے گا, لیکن تھرو آؤٹ دا باڈی, بٹ اٹس ناٹ ٹارگیٹنگ یور اسپیسیفک فیس ایریا. تو ہم اس چیز کو یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں وہ اینٹی ایجنگ میں ہیلپ کرے گا کہ آپ کی ہڈیاں ذرا مضبوط ہو جائیں گی, آپ کی باڈی ذرا تھوڑی بہتر کرے گی. جب ایکسیس کوانٹٹی میں ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کی اسکن پہ بھی ریفلیکٹ کرے گا. تو اسکن ہمارا لاسٹ بینیفیشری ہے, لاسٹ بینیفیشری. کچھ بھی وہ ہر چیز جو ہے دان کرتا جاتا ہے. جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں نا, دیکھیں سب سے پہلے منہ سے نظر آتا ہے, آپ کی شکل سے لگتا ہے کہ بیمار ہوئے ہوئے. دا ریزن فار اٹ از کہ باڈی از سپلائنگ ایوری تھنگ اینڈ پرووائڈنگ ایوری تھنگ ٹو آل دا اسینشیل پارٹس آف دا. اور یہ فرنٹ لائن بھی ہے, یہ فرنٹ لائن, اور اس نے فیس پہ اس نے کرنا ہے, لیکن اس کو جو پرووائڈ اینڈ پہ ہونا ہے, اس کو سب کچھ آخر میں پرووائڈ ہوگا. آخر میں بڑی مشکل فوج کو ہمیں سنبھالنا ہے. یس, کیونکہ اس نے لڑنا بھی فرنٹ پہ ہے, لیکن اس کو لاسٹ میں باڈی اسٹورز نے ہیلپ کرنا ہے. تو باڈی اسٹورز میں جیسے اب مجھے ہم بات کر رہے تھے کہ کافی سے ہمارا جو ہائیڈریشن ہے وہ امپیکٹ کرتی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے اسکن گلو کرنی چاہیے تو ہائیڈریٹڈ رہیں. میں پانی پیتا جاتا ہوں. تو یہ میری اسکن تک کس طرح پہنچتا ہے, اور کتنا پانی کا انٹیک مجھے ایک اچھی اسکن کو گلو دکھانے کے لیے ضروری ہے؟ اگر آپ کافی اور چائے کا انٹیک نہیں کرتے تو گرمی کے اندر 10 سے 12 گلاس, اور سردی کے اندر 7 سے 8 گلاس. ٹھیک ہے. اور اگر کافی لیتے ہیں, اور اگر آپ کافی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ 4 گلاس ایڈ کریں. ویری ڈرا دیا آپ نے, بیکاز میں تب سے احمد کی کافی پڑی ہوئی ہے اور وہ ہی ٹرائنگ ٹو ڈرنک, میں نے اس کو چھوڑ دیا, بات وہیں پہ آ جاتی ہے. میں نے چھوڑ دیا, اور مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے پانی کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اچھا, اینٹی ایجنگ پہ پھر ہم اس کو کنکلوڈ کیسے کر رہے ہیں کہ ہائیڈریشن اچھی ہونی چاہیے, ایکٹیو آپ کا لائف سٹائل ہونا چاہیے, آپ کو ایکسرسائزز کرنی چاہیے, جسم چست رہے گا تو آپ کی جو ہے وہ جسم لٹکے گا نہیں. اگر ظاہر ہے ایکٹیو نہیں ہے, آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے, تو جسم لٹکتا جائے گا, مسل اپنی جگہ چھوڑتا جائے گا, اور ظاہر سی بات ہے آپ کو وہ چیزیں جو ہیں وہ سیگنگ کی طرف. اچھا, کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے, کبھی کسی اولڈ لوگوں سے ملیں, بوڑھوں سے ملیں, تو ہمیں ان کی اسکن بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے, گلوئنگ لگ رہی ہوتی ہے, تو ان کے اوپر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کوئی نہیں کیا ہوتا ہے. آج کل تو دیکھیں نا, جو چھوٹے سے بچے ہیں نا, وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنے پروڈکٹس استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے بڑے ہیں ان میں اتنی زیادہ خرابی اس لیے نہیں نظر آتی کیونکہ انہوں نے کوئی کیمیکلز نہیں یوز کیے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی بھی میرے پاس اگر کوئی بہت اولڈ خاتون آتی ہیں یا کوئی انکل آتے ہیں, تو وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ ان کے اتنا نیڈڈ نہیں ہوتا, ان کو صرف ایک سیگنگ کا ایشو ہوتا ہے یا رنکلنگ کا ایشو ہوتا ہے, بٹ ادر اپارٹ فرام دیٹ اس میں نہیں ہوتا. لیکن جتنی اب مڈ ایج ہمارے پاس ہیں, مڈ ایج سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہماری خراب ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, مڈ ایج کو تو لگتا ہے کہ شاید انہوں نے اپنے اوپر کپڑوں کی طرح یہ ضروری چیز ہے کہ یہ بھی ویئر کر کے جانا ہے. بیسیکلی اب جس طرح ہماری جو جینزی ہے نا, اس میں بھی یہ تھوڑی اویئرنیس ہے کہ وہ اپنی ریلیونٹ ٹو اسکن ڈسکس کر کے چیز کرتے ہیں. ٹھیک. لیکن جو پیچھے والے تھے نا, وہ کہتے تھے وہ فلان ہے جو ہے نا یہ لگائی ہے, میری ماسی بھی یہ لگاتی ہے, اس نے کہا باجی تم بھی گوری ہو جاؤ گی. لیکن ابھی جیسے آپ نے جینزی کی بات کی, تو جینزی کے پاس تو موبائل ہے, اور اس کے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے, اور وہ AI سے پوچھتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ چل رہا ہے. بالکل. اس پہ AI یہ کہہ دیتا ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن وہ بتا بھی دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ایٹ لیسٹ میں یہ کہتی ہوں کہ بالکل کیا کہتے ہیں ان اویئرڈ یا بالکل ہی جو ہے نا پتہ ہونے سے بہتر ہے کہ آپ کوئی چیز اگر استعمال کریں تھوڑی پتہ کر کے کر لیں تو بہتر ہے. بٹ اگین اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایکٹیو ایسڈز اپنے منہ پہ نہ استعمال کریں. صحیح. اب جینزی کی ہی پرابلم میں آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ آج کل اسکن سائیکلنگ کی ایک ٹرم ہے, وہ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں. اسکن سائیکلنگ بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ آپ
جو ہے ہفتے کے 5 دن جو ہے وہ آپ نے اسکن کی روٹین فالو کرنی ہے، جس میں آپ نے 2 دن جو ہے وہ موئسچرائزرس کے استعمال کرنے ہیں، تیسرے دن آپ نے ایکٹیو ایسڈ استعمال کرنا ہے جو کہ بیسیکلی AHA BHA ہوگا، اور چوتھے دن آپ نے جو ہے نا وہ کوئی ریٹینولس یا اس طرح کی جو پروڈکٹس ہیں وہ استعمال کرنے ہیں، اینڈ دین پھر آپ نے اسکن ریسکیوئنگ ماسک یعنی اگین اس کو آپ نے 2 دن جو ہے وہ موئسچرائزیشن یا پھر جو ہے وہ ہیلنگ کے اندر ڈالنا ہے. تو اب لیکن یہ سائیکل اچھا ہے، بٹ دس از ناٹ فار دا جین زی رائٹ ناؤ بیکاز دے آر ناٹ ان دیٹ ایج ابھی کے جس کے تو سیل خود ری جنریٹ ہو رہے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ جو کہ اب ہمارے 35 سے پلس میں جو خواتین یا مرد ہیں وہ اگر یہ چیز یوز کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے بینیفیشل ہے. جین زی کا وہ کہتے ہیں نا لٹل نالج از آلسو ڈینجرس، اور دوسرا یہ پرابلم ہے کہ وہ بندر کے ہاتھ بندوق لگی ہوئی ہے، وہ بس جدھر جدھر چل رہی ہے وہ چلی جا رہی ہے. بہت اچھا پوائنٹ. لیکن جیسے ایکنی کا مسئلہ ہے، اب ایکنی کا واحد مسئلہ ہے جو بیسیکلی جین زی یا ابھی کرنٹلی فیس کر رہے ہیں یا ایک ٹین ایجر فیس کر رہا ہے. اب وہی بات ہے کہ جب پمپل آتا ہے تو پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ آپ خود اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، دین پھر آپ اس کو چھپا رہے ہوتے ہیں، اس کو لیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں، میک اپ کر رہے ہوتے ہیں. پمپل نکلتا ہے سب سے زیادہ آپ بیس کی کوٹیں لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ نظر، اور جبکہ وہ ایکٹیو بیکٹیریا ہے اس کے اندر، آپ اگر یہ اس طرح کی کوئی بھی ڈرٹ یا آئل اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں تو بہت زیادہ پھیلے گا، خراب. اس طرف تو جاتے ہیں کہ کیوں نکلتے ہیں، ان کی ریمیڈی کیا ہونی چاہیے، لیکن فی الوقت یہ بتائیں کہ فوراً کیا کرنا چاہیے. فوراً آپ کو کوئی بھی جو ہے ایک تو پروڈکٹس کا استعمال جو ہے وہ بالکل منیمل کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کچھ اوپر اپلائی نہیں کرنا کرنٹلی آپ نے نہیں کرنا. اور آپ اس کے اوپر جو ہے نا سیلیسلک ایسڈ بیس جو ہے وہ فیس واشز کا استعمال کریں گے، فیس واش لگائے جا سکتے ہیں. اور آپ اس کے اوپر کلینڈامائسن یا بینزائل پروکسائڈ والی جو کریمز ہیں جو کہ اسپیسیفکلی ٹو ٹریٹ ایکنی ہے اس کے اندر استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ اپلائی کرنا چاہیے. ہاں صرف وہ آئنٹمنٹ، وہ بھی جیل بیسڈ ہوتی ہیں، وہ آپ کبھی بھی ایکنی کی جو کریمز ہیں نا وہ آپ دیکھیں گے نہیں کہ کریمی ہو، وہ جیل بیسڈ ہوتی ہیں تاکہ وہ آپ کے اس کو بیکٹیریا کو، اور وہ ڈرائی کرتی ہیں وہاں پہ آپ کے، وہ آپ لگائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اوور دا نائٹ ٹھیک ہو جائے گا. دوسری ایک اور چیز اچھی کی جا سکتی ہے وچ از ایزی ایز ویل، کہ آج کل مارکیٹ میں پمپل پیچز بہت ایزیلی اویلیبل ہیں، ان کے اندر بھی کولائڈلز ہوتے ہیں جو کہ جیلز ہوتے ہیں، وہ آپ لگاتے ہیں، وہ کولائڈل اس کے اندر سے ڈرین کر لیتا ہے، وہ پمپل آپ کا جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ. اور پھر ایک مسئلہ اس کے بعد کہ جب اسکارس کو جتنا ارلی آپ ٹریٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ جتنا نیا جو ہے، کوئی بھی اگر آپ کے کوئی چوٹ بھی لگتی ہے یا کچھ بھی ہے تو جتنا ارلی آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ ایکٹیولی ریکور کر جاتا ہے. جتنا اولڈ اسکار ٹیشو ہوگا، کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کو خشک ہونے دو، ابھی اس کو مت چھیڑو، ابھی اس کے ساتھ کچھ نہ کریں. ارلی ٹریٹمنٹ کا کیا مطلب ہوگا؟ ارلی ٹریٹمنٹ کا مطلب کیا ہے اس کا؟ ارلی ٹریٹمنٹ کا، جب ہمیں ایکنی کا پتہ ہے کہ ایک بندے کو پرابلم ہے، اس میں ہارمونس کا ایشو ہے، تو پہلے ہم ہارمونس کو کیٹر کریں گے. اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کو پیوبرٹل ایکنی ہو رہی ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ کورسز آف میڈیسنز ہوتے ہیں کچھ جو ہے وہ کراتے ہیں. اب اس میں بھی احمد ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے کورس کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے چھوڑ دیتے ہیں. منیمم آف دا ٹریٹمنٹ ٹیکس 3 months to 6 months. پیرنٹس بھی، اسٹوڈنٹس بھی آج کل، اور کوئی بھی ٹین ایجر، بچے نے ایک مہینے ٹیبلٹ کھائی اور بند کر دی تو وہ ریزسٹنٹ کر دیتی ہے باڈی کے اندر، آپ کے بجائے اس کے فائدے کے اور نقصان ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو سوشلی بھی نا آپ کو بہت لو کانفیڈینس آپ میں دیتا ہے. کورس آف ٹریٹمنٹ کو فلفل کریں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کریں. میں آپ کی بات ہی کی کنٹینیوٹی میں بات کہہ رہا تھا کہ کورس آف ٹریٹمنٹ کے لیے پیرنٹس یا جو بڑے ہیں گھر پہ وہ ان بچوں کو ضرور گائیڈ کریں اور ان کو کسی کنسلٹنٹ کے پاس لے جائیں تاکہ ان کو تھرو آؤٹ لائف وہ تو اسکار میں رہنا ہے، وہ ٹراما میں چلا جاتا ہے اور پھر آپ کا سارا اسکول کالج لائف آپ کی بڑی جو ہے وہ پھر اس میں ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹس نارمل اور اٹ از ٹریٹیبل. اچھا، لیکن اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے پلاسٹک سرجریز یا پھر فیوچر میں کچھ اور چیزیں سوچنا، یہ کیا طرف چل پڑا؟ سب سے پہلے جو ہے جتنا ارلی کوئی بھی چیز مینج ہوتی ہے وہ، اگر ایک دیکھیں نا آپ کی ایک دیوار خراب ہو رہی ہے فار ایگزامپل، اس میں سیم ہے، کنسیڈر کریں عام بندے کے لیے. اب اس کو اگر یا آپ اس کے اوپر نیا پینٹ بھی کرائی جائیں دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک، ٹھیک ہے، وہ دوبارہ سے ویسے ہی خراب ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ لیکیج کو پریونٹ کریں. لیکیج ادھر ہارمونل ہے
ادھر آپ کی جو ہے وہ آپ کی پیبرٹل ہے, ادھر آپ کی جینیٹکس میں ہے سم ٹائم, ٹھیک ہے, یا آپ ڈائٹ ایسی لے رہے ہیں, ہاں, یا آپ جنک فوڈ کھا رہے ہیں. ہاں اچھا جنک فوڈ بھی, جنک جنک فوڈ میں ایک تو آپ نے پہلے کہا کہ میٹھے سے ایکنی ہوگی, پروسیسڈ فوڈ, ٹھیک, پروسیسڈ فوڈ کا مطلب ہے جتنے یہ نگیٹ, یہ وہ جو چیزیں جتنی بھی آپ کو ریڈی ٹو کوک ملتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن پروسیسڈ فوڈ میں آئل از اے فیکٹر, یا پروسیسڈ فوڈ میں بیسیکلی جو میٹ ہوتا ہے اس کو اوبیسلی اس کو کیمیکلس کے تھرو مینٹین کیا جاتا ہے, تو ڈیفینیٹ سی بات ہے اس کی وہ نیوٹریشنل ویلیو جو ہے وہ لاس ہو جاتی ہے, اینڈ اٹ لیڈس ٹو دیٹ تھنگ. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم جس طرح آپ یہ کولڈ ڈرنکس ہیں, جوسز ہم لے رہے ہیں وہ ہائی شوگر کانٹینٹ ہیں, اور اس کے علاوہ ہم کیفین کا انٹیک اگر یہ کریں, اگر یہ 3 سے 4 چیزیں ٹھیک کر لیں بچے تو. اچھا ایک چیز اور ڈاکٹر صاحبہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی کہ آج کل بہت سے لوگ فری لانسنگ کرتے ہیں, پاکستان میں بہت زیادہ رات کو جاگنے کی جابس ہیں, کال سینٹرز ہیں, گھروں میں لوگ کام کر رہے ہیں, کمپیوٹرز. سب سے زیادہ آپ کو جو پگمنٹیشن کا ایشو اور ایجنگ کا ایشو, یہ 2 ایشو جو ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں جو کہ لیکن ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, چھائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ رات سے اس کا کیا کردار ہے, اس کیسے بیسیکلی آپ اگر آپ دیکھیں ایک یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک پودا ہے وہ سن پلانٹ ہے اور ایک شیڈ پلانٹ ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہم سن پلانٹ سے بیسیکلی اگر آپ شیڈ پلانٹ کو سن پلانٹ میں رکھیں گے وہ ولٹ ہو جائے گا. سملرلی اگر ہم آپ کا جو بیسیکلی آپ کا لائف اسٹائل کا سرکل ہے وہ دیٹ از نائٹ از فار دا ریسٹ. اگر آپ اس ٹائم نہیں کر رہے تو آپ کی جو باڈی کی ہیلنگ ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. اس میں اگر اس طرح کے کوئی لوگ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے, اس میں اٹ از امپورٹنٹ کہ اگر آپ کا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے کہ آپ کے رات کی لیٹ نائٹ جاب ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا جو 7 to 1 PM کے بیچ میں آپ اپنا سائیکل اس طرح کر لیں کہ آپ 8 یا 7 to 1 کے بیچ میں جو ہے نا وہ اپنی نیند کو پورا کر لیں. صحیح, کیونکہ نارملی آپ کو اگر ٹائمنگ زیادہ لیٹ ہے مطلب ان سے آپ اس چیز کو وہ کر سکتے ہیں مینیج کہ اس کے اندر آپ سو لیں, یا پھر اس طرح کریں کہ جس طرح آپ کا اکثر یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جس طرح اگر رات کو سو گئے تو پھر کہتے ہیں جی اب ہم صبح تک جو ہے جم شم کر کے تو پھر سوئیں گے, تو پھر جب آپ کا ٹائم ختم ہوتا ہے ایٹ لیسٹ 3 PM آپ اس کو موسٹ آف دا ٹائم 3 PM تک آپ کا ورک جو ہے آورز کمپائل ہو جاتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر سلیپ سائیکل اچھا ہو, سلیپ سائیکل اس میں کچھ پورشن آف نائٹ لازمی ایڈ کریں. اچھا مینس کہ آپ بالکل اس کو ڈے سلیپ پہ نہ. اچھا ماشاء اللہ آج کل کوئی جاب نہیں بھی کر رہا تو ویسے بھی گھر کی چوکیداری سبھی کر رہے ہیں, یعنی رات کو ویسے ہی جاگ رہے ہیں, ریلیں دیکھ رہے ہیں, موویز, نیٹ فلکس اینڈ ایوری تھنگ. آلسو آپ کو جو ہے نا 1 hour بفور یور بیڈ ٹائم آپ کو اپنا موبائل جو ہے وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. اچھا میں اسی طرف آ رہا تھا کہ موبائل کی اسکرین پہ جب ہم بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے, تو کیا اس کی ریڈیشنز ہماری اسکن کو امپیکٹ کرتی ہیں؟ بالکل بالکل بالکل. او گاڈ, اچھا تو اور بہت زیادہ کرتی ہیں, اور انفیکٹ یہ بہت ایک لیڈنگ اور میجر کاز ہے فار ایجنگ, ٹھیک ہے نا. اگر اور آپ اس کی جو بیسیکلی ریڈیشنز ہوتی ہیں یہ آپ کی سلیپ سائیکل اور ہارمونس کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے, برین فنکشننگ اینڈ ایوری تھنگ, وہ ساری چیزوں کو, کیونکہ آپ کا جو بیسیکلی آپ کا اس میں کورٹیسول لیولز جو ہیں وہ پراپرلی بلڈ نہیں ہو پاتے, آپ کے جو ہیں وہ اینڈوکرائن ڈسفنکشن میں چلا جاتا ہے باڈی. تو بڑا مشکل کام بتا رہی ہیں. تو جب آپ سونے لگے تو ایک تو یہ کہ اپنی کمرے میں کوئی لائٹس کا کم استعمال کریں, مطلب بالکل بند ہونا چاہیے, ڈارکنیس ہونی چاہیے پراپر فار اے بیٹر ڈیپ سلیپ, ٹھیک ہے. اور اپنا جو ہے وہ اسکرین آپ کم از کم آدھا گھنٹہ 45 منٹ پہلے اس کو چھوڑ دیں, اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی بائی یور بیڈ سائڈ, اٹ شوڈ بی سم ویئر اوے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں جتنے لوگوں نے یہ چیزیں ڈیولپ کی ہیں نا وہ ان چیزوں کو اس طرح استعمال نہیں کرتے جس طرح ہم جنگلیوں کی طرح استعمال کرتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم تو اس چیز کو وی ڈو ناٹ یوز دی گیجٹس, ہم گیجٹ ٹائم اپنا رکھتے منیمل ہے. تو اب جب بنانے والے کو پتا ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے, خیر وہ ابھی ٹاپک کی ڈومین اور طرف چلی جائے گی. میں دیکھتا ہوں کہ ایک انسان پورا گیجٹڈ ہے, کانوں میں وہ لگائے ہوئے ہیں, ایئر پوڈز, ہر وقت فون ہاتھ میں ہے, تاریں لٹک رہی ہیں. انزائٹی آپ کا یہ ڈپریشن انزائٹی کی لیڈنگ کاز یہ ہے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں. اسکن ڈیمیج بھی کرے گا وہ. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب منہ پر بچوں کے بال وقت سے پہلے آ جاتے ہیں, میل تو بیئرڈ ماسٹیشز کے ساتھ جاتے ہی ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسپیسیفکلی دا گرلس, چھوٹی چھوٹی بچیاں میں دیکھتا ہوں ان کے ماتھے پر ان کی ماسٹیشز پہ بال ہوتے ہیں, اور پیرنٹس گھروں میں یہ کہتے ہیں کہ یہ آ جاتے ہیں یہ چلے جاتے ہیں. تو اس چیز کو کیسا, یہ نارمل بات ہے؟ جو پیورٹی کے اوپر آپ کے بیسیکلی پیک ہارمونز ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے گروتھ ہوتی ہے,
بٹ مڈ پیوبرٹی یعنی آپ کی اراؤنڈ جس طرح 16-17 کے اندر اٹ شوڈ فیڈ اوے, وہ کم ہونے چاہیے. اگر وہ کم نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بچی میں یا بچے میں ہارمونس کا ایشو ہے. تو اٹ از ریکوائرڈ کہ پھر آپ اس کو جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ کنسلٹ کریں فار دا پرپز کہ اس میں اگر ایک چیز ارلی ٹائم کے اندر ڈائگنوز ہو کے اور ٹریٹ ہو جائے گی تو وہ زیادہ آپ کی باڈی کو ڈیمیج نہیں کرے گی. لیکن اگر وہی آپ سسٹین کر کے رکھیں گے تو obviously لانگر رن کے اندر وہ آپ کی باڈی کو ڈیمیج کے اندر لے کے چلے. ایک تو آپ نے وہ بات کی نا 16 ایئرس وی آر نیئر ٹو پیوبرٹی اور پیوبرٹی کا ٹائم چل رہا ہے, لیکن اب پیچھے 5 سال 4 سال 2 سال 3 سال کی بچیوں کے اندر بھی یہ سمٹمس کیا کہتے ہیں جینیٹکس کی وجہ سے زیادہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اور جینیٹکس کی وجہ سے اور مدر ہیلتھ بیسیکلی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو آپ کی پری پارٹم آپ کی جو کنڈیشن ہوتی ہے فیمیلس کی, اگر بہت زیادہ اسٹریس بیئرڈ ہے تو obviously ٹیسٹوسٹرون لیول زیادہ ہوگا اینڈ دیٹ ول لیڈ ٹو آپ کے جو بھی بچے کے اندر ٹرانسمٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سملرلی اگر آپ کے آئرن لیولس کم ہیں, آپ کے وائٹامن ڈی لیولس کم ہیں, تو آپ اس بچے کو ہی میل نرشڈ جو ہے وہ دنیا میں آ رہا ہے اور پھر آپ اس کو فارمولا ملک سے فیڈ اپ کر رہے ہیں, آپ اس کو ملٹیپل گروتھ فیکٹرز کے لیے جو ہے وہ میڈیکیشن دے رہے ہیں, ملٹیپل اس کو ملٹی نیوٹریشن دے رہے ہیں, تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ اس کے اندر یہ پرابلمس آتے ہیں. اور اسپیسیفکلی جو یہ ہمارے ٹاپ فیڈ لیتے ہیں بچے, ان کے اندر یہ پرابلمس آتے ہیں کیونکہ اوبیسلی باڈی کے اندر جو نیچرل ان کا ڈیفینس میکینزم ہے ڈیو ٹو دا اوبیسلی جو آپ کی مدر فیڈ ہے یا بریسٹ فیڈ ہے, اس کے اندر تو نیوٹرینٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں اینڈ اٹس فری فرام دا کیمیکلس. تو ظاہر سی بات ہے ان بچوں میں یہ ایشوز کم ہوتے ہیں, لیکن جو ٹاپ فیڈ لے رہے ہوتے ہیں ان میں یہ چیز ہو سکتی ہے زیادہ. یعنی پری نیٹل مدر کو اپنا خیال رکھنا چاہیے, بالکل خیال رکھنا چاہیے, اور پھر یہ بھی اس کا ایک فیکٹر ہے, یہ اس کا بہت میجر فیکٹر ہے. پھر ہم ایک ایج ہم نے ڈسکس کر لی, بچہ ایک پیوبرٹی اور ایک اس کے بعد اب پیوبرٹی بھی تھوڑی سی ارلی آ رہی ہے. دا ریزن فار اٹ از کہ ہم ارلی پیوبرٹی کیوں ہٹ ہو رہی ہے, دا ریزن فار اٹ از کہ آپ بہت زیادہ جو ہیں وہ اسٹیرائڈل فوڈ لے رہے ہیں. مینس جو ہم فصل سے جو چیز آ رہی ہے وہ کھاد والی ہے, جو فروٹ لے رہے ہیں وہ بھی سارا جو ہے وہ obviously بات ہے اس کے اندر بھی ایکسٹرنل فرٹیلائزرز ہیں, جو دودھ لے رہے ہیں وہ بھی ٹیکے والی گائے کا دودھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جو پولٹری لے رہے ہیں وہ فیڈ والی جو مرغی اپنے اوپر نہیں کھڑی ہوتی بس موٹی ہو جاتی ہے وہ والے لے رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے ہم کچھ بھی اچھا نہیں لے رہے, کچھ بھی اچھا نہیں لے رہے. اب اس کی یہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا کہ پرانے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں اتنی پرابلمس نہیں نظر آتے, اب کیوں آتے ہیں. اب آپ دیکھیں آج کل کے جو لوگ ہیں وہ انڈر نرشڈ ہیں, تھکے ہوئے ہیں, اسٹریس لیول زیادہ ہے, کھانا نہیں اچھا, جو ایک تو کھانا اچھا نہیں ہے اوپر سے اس میں بھی ہم گندا کھانا کھا رہے ہیں, کہ مینس کہ اس میں بھی ہم فرائڈ زیادہ کھا رہے ہیں یا اس میں جنک زیادہ لے رہے ہیں, یا ہمارا کوئی کھانا جو ہے وہ بوتل کے بغیر نیچے نہیں اتر رہا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں. اچھا ایک چیز اور کہ آپ نے اس پہ اچھا گائیڈ کیا ہمیں, فیس واش بہت زیادہ یوز کیے جاتے ہیں, سوپ بھی استعمال کیا جاتا ہے, بہت سی اسکن ٹائپس ایسی ہیں کہ وہ دونوں بھی اپلائی نہیں کرتے اپنے فیس کے اوپر. اس کو ایک اسٹیٹک فزیشین کیسے دیکھتا ہے؟ فیس واشز جو ہیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے, بٹ دے شوڈ ناٹ بی ڈن لائک مور دین ٹوائس مینس کہ جب آپ مارننگ میں اٹھتے ہیں ایک ٹائم اس ٹائم کریں اور اس کے بعد موئسچرائزر اپلائی کریں. موئسچرائزر اپلائی کرنے کا بھی سب سے اچھا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ جب فیس واش کرتے ہیں آپ کی اسکن جو ہے وہ جب تھوڑی سی ویٹ ہوتی ہے, ڈیمپ اسکن کے اوپر موئسچرائزر لگائیں تاکہ وہ اس کو ابزارب کر لیں. ڈرائی اسکن کے اوپر لگائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ویری امپورٹنٹ. اور دوسری یہ چیز کہ جو سوپس آپ نے بات کی, سوپس میں موسٹلی یا تو نارمل اسکن ٹائپ پہ ہم گلوٹاتھیون بیسڈ جو ہے سوپس کا استعمال کرتے ہیں, یا پھر سیرامائزڈ بیس جو یعنی جو ہائی کانٹینٹ آف کریم یا موئسچر کنٹیننگ سوپس ہیں وہ ڈرائی اسکن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آئلی اسکن پہ ہم کبھی بھی سوپ نہیں استعمال کریں گے, اس میں لیکوڈ ہی. میں یہاں کچھ سوپس کا نام لیے بغیر, کچھ ایسے سوپس ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم ان سے ہاتھ دھوتے ہیں تو بالکل آواز آنے لگ جاتی ہے ہاتھوں میں سے, یا وہ بہت اینٹی بیکٹیریل ہیں یا ان کے اندر جراثیم کش چیزیں موجود ہیں. تو وہ سوپس ہماری اسکن کے لیے کیسے ہیں, اگر وہ صحیح ہیں تو اس کو یوز کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو اسکن فیس کی ہے نا وہ آپ کی اسکن جو ہے وہ اٹس تھنر دین دا پامس. جو آپ کے ہاتھوں کی اسکن ہے وہ
وہ آپ کی جو ہے اس کی لیئرز بھی زیادہ ہوتی ہیں, اینڈ اٹس مور ریگڈ, ہارڈ بھی ہوتا ہے, ہارڈ بھی ہوتی ہے, تو اس کے اوپر اتنا زیادہ افیکٹ نہیں آتا. ٹھیک. بٹ اوور دا ٹائم آپ جب یوز کر رہے ہوتے ہیں اور باڈی اس سے بھی آپ کی جو ہے وہ سم ٹائم ریئیکٹ کرتی ہے کہ ڈرائنیس زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے یا آپ کی اریٹیشن ہونا شروع ہوتی ہے, تو موئسچرائزر اس کے اندر بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, فیس کے اوپر تو آپ اس طرح کا کوئی کیمیکل سوپ بالکل بھی استعمال نہیں کر سکتے, صرف میڈیکیٹڈ یا وہ سوپس جو کہ فریگننٹ فری ہوتے ہیں یا جن کے اندر جو ہے وہ کیمیکل نہیں ہوتا وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کے, ٹھیک, جو کہ اسپیسیفکلی فار سوپ سے ایک سوال میرا, اسکن کوئی دیکھیں تو ہمارے سر بھی ایک اسکن ٹائپ ہے, بالوں پہ سوپ استعمال کرنا, شیمپو استعمال کرنا, ان سے بالوں کی جڑوں پہ یا بالوں کی اسکن پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ اچھا, سب سے مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہم شیمپو یوز کرتے ہیں نا, ہمیں ہوتا ہے کہ جس سے سب سے زیادہ جھاگ بنے نا وہ والا شیمپو یوز, اچھا ہو گیا کام. ٹھیک ہے, ہمیں لگتا ہے اس سے زیادہ صفائی ہو رہی ہے, لیکن وہ آپ کی جو اسکیلپ کے اسینشیل آئلز ہوتے ہیں ان کو بھی ڈی ہائیڈریٹ کر دیتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑا کنسرن, سن بلاک استعمال کریں. آپ کو گورا رہنا ہے تو سن بلاک لگائیں, باہر جائیں گے تو سورج کالا کر دے گا, اور میرے ساتھ بھی یہ ہوا کہ سن برن جو ہے وہ مجھے امپیکٹ کرتا ہے, اور کبھی کبھی آپ کہتے ہیں یار 5 منٹ کے لیے تو جانا ہے, اس کے لیے سن بلاک کیوں لگانا ہے, اور کیا سن بلاک کی پہلے تو سن بلاک کی چوائس, اور پہلے تو یہ ریکمنڈیشن فرام یو کہ یہ ٹھیک ہے یا بس یہ سن بلاک از دوائیاں بیچنے کی باتیں, ویری امپورٹنٹ, اٹس ناٹ بیسیکلی اب یہ جس طرح اگر آپ کے لیے جتنے کپڑے ضروری ہیں نا اتنے اسکن کے لیے جو ہے نا وہ سن بلاک ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ان کو نہیں اوائڈ کر سکتے تو اس کو بھی اوائڈ کرنا بالکل جرم ہے ایک. ٹھیک ہے نا, اگر آپ اسکن کو اس کے بغیر رکھتے ہیں, یہ لیڈس ٹو ارلی ایجنگ, لیڈس ٹو پگمنٹیشن, leads to skin damage and the irreversible damage basically. لیکن دیکھیں اب میں نے سن بلاک اپلائی کیا, اور جیسے میں اپلائی کیا مجھے لگتا ہے کہ وہ سویٹنگ سے فوراً ختم ہو گیا. اب سورج کو تو اسکن واپس مل گئی جس پہ اس نے اپنا افیکٹ کرنا ہے, تو اس صورتحال میں اس کے ساتھ جو ٹرسٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ موڈ آف لیونگ کیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اب اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ نے باہر جب جانا ہے تو سن اسکرین لگا کے جانا ہے, اور جہاں پہ بھی آپ اتر رہے ہیں وہاں پہ آپ نے فیس واش کرنا ہے اتر کے. اچھا, وائی؟ بیکاز سویٹنگ ہو رہی ہے, سویٹنگ کی وجہ سے آپ کی اسکن کے اوپر مائکرو آرگینزمس آلریڈی زیادہ ہو گئے ہیں, بیکٹیریا زیادہ ہو گیا ہے. اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک گوشت کو گلانا ہوتا ہے نا تو اس کو نمک ڈالتے ہیں تو وہ گل جاتا ہے. سالٹ آپ کے جو پسینہ ہے اس میں بھی تو نمکیات ہیں, اگر وہ اسکن کو اور زیادہ ڈیمیج کر رہی ہیں اور اسکن کو پینیٹریٹو بنا رہی ہے, مینس نرم کر رہی ہے, جس کی وجہ سے بیکٹیریا از ایزیلی پینیٹریٹیبل, جس کی وجہ سے آپ کو ان دنوں کے اندر پسینے کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں ماتھے کے اوپر آپ کو ایکنی زیادہ ہوتی ہے, آپ کو فیس پہ ایکنی زیادہ ٹریگر ہو جاتی ہے. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے جب بھی کسی ایسی جگہ سے آنا ہے جہاں پسینہ زیادہ ہے تو آپ نے آ کے فیس واش کرنا ہے, اینڈ دین یو ہیو ٹو ری اپلائی دا سن اسکرین. ایلو ویرا کو کہا جاتا ہے کہ اچھا سن اسکرین ہے, سن اسکرین نہیں ہے, وہ صرف ایک پروٹیکٹنگ بیریئر دیتا ہے, کولنگ ایجنٹ ہے جو کہ آپ کی اسکن کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرتا ہے. کافی دفعہ کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں ایلو ویرا لگا لو. نہیں, اس کا یہ, اور وہ بھی ڈائریکٹ نہیں لگاتے, آپ کو پتہ ہے جو ایلو ویرا ہوتا ہے اس کے اندر آپ جب اسے توڑے نا تو اس میں سے نہیں, اس کو توڑیں تو اس کے اندر سے یلو کلر کا ٹاکسن نکلتا ہے. اگر وہ آپ کی جلد کے اوپر لگتا ہے تو وہ بھی ایسیڈک ہوتا ہے, وہ برن کر سکتا ہے. اف یو ہیو ٹو یوز دا ایلو ویرا تو آپ کو اس کو اوور نائٹ سوک کرنا چاہیے کہ اس کے ٹاکسنز رینز ہو جائیں. اب یہ ہماری پرانی والی انوائرمنٹ نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ نیچرلی اچھی ہیں. اتنی تو گندی اور پولوٹنٹ ایئر ہے, اس کے اندر ہی وہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی ایک بات ہے کہ وہ ابزارب کر رہا ہے ٹاکسنس کو, تو اس کو اوور نائٹ سوک کر کے پھر آپ اس کے گودے کو استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از آلسو فار دا کولنگ ایجنٹ, کہ آج کل کا جیسے موسم ہے آپ اس کی کیوبس بنا کے رکھ لیں, ہلکا سا آپ نے اس کو ایز اے کولنگ ایجنٹ استعمال کرنے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ, اٹس ویری لانگ ٹائم آپ نے ہمارے ساتھ اتنے بینیفیشیل جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کیں. ابھی بہت ساری چیزیں آپ کے سے جاننے رہ گئیں, پروسیجرز جو اپلائی ہوتے ہیں, بوٹاکس اور باقی جو چیزیں, اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم آپ کو دوسری سیٹنگ میں زحمت دیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوئیے گا. ہماری یہی کوشش تھی کہ اس ہیلتھ پوڈ کاسٹ کے اندر وہ جو گھروں میں یوزولی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اب وہ ہمارے لیے الٹا ڈیمیجنگ ہو رہی ہیں. کسی ایک اسکن ٹائپ کے لیے وہ فائدہ مند تو ہو سکتی ہے, لیکن وہی چیز کسی دوسرے کے لیے ڈیزاسٹر بھی ہو سکتی ہے. ایک ہی چیز کہ جو بھی آپ نے ٹریٹمنٹ لینا ہے اس کا ایک اچھا ڈائگنوز لیں, کسی اچھے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں, اور اس کی ریکمنڈیشنز کے بعد ہی اپنے اسکن پہ کچھ بھی اپلائی کریں. اینڈ بی ویری کلیئر کہ اس جدید دور میں ہر چیز کی سہولت, ہر چیز کا ڈائگنوسٹک اور ہر چیز کا ایک سستا اور اچھا علاج موجود ہے. اپنا خیال رکھیے. اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.